बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूरे इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में SMS पर आने वाले सवालात प्रोग्राम में शामिल होते हैं। SMS के लिए नंबर है 92080 और टेलीफोन नंबर है 44131280 और 44874299। और गुज़श्ता हल्के के आखिर में दो सामीन के या दो सवालात बच गए थे, वो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में ही वो शामिल हो जाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। अब हम रिसीव करते हैं और देखते हैं कि कौन साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मोहतरम, नाम बता दें और सवाल भी। नाम जासिम अली है। जासिम अली साहब, खुश आमदीद। सर मेरा एक ही सवाल है। क्या? जी सर, हमारे घर में मेरी बेटी है, बेटा है और छोटी बेटी है। तो मैं बेटी बेटा और क्या? ये दो बेटियां एक बेटा है। अच्छा, दो बेटियां हैं, ओके जी। तो अभी मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह भी रमजान क्या बोल जाके सबको मिला के शादी करना बोल के है। तो घर वाले बोल रहे कि एक ही घर में भाई बहनों के ऐसे शादी करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होता, ऐसा तो बोल के बोल रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? एक ही घर में, यानी कि जो भी आप रिश्ता लेना चाहते हैं वो एक ही घर से लेना चाहते हैं? नहीं, अलग अलग है, पूरा अलग अलग है। लेकिन मेरे घर में बच्चे, मेरे दो बच्चे, बेटा एक ही बार करेंगे बोल के। अच्छा, यानी तो उस बिना पर चूंकि एक तकरीब मुनाक़िद किया जाना या एक दो दिन के फर्क से सबकी इकट्ठी शादियां कर देना, इस पे किसी के यहाँ बच्चे होते हैं किसी का नहीं है, इस तरह के कहना है लोगों का। जी वही बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल हमारे आपा को दिए थे जी, हमारे भाईजान को, उनके घर में उनकी बहन की शादी दो भी एक ही बार शादी हुई थी, तो हमारी भाभी को बच्चे नहीं हुआ थे। तो इसलिए बोल रहे मेरे सवाल क्या, मेरे को अभी एक ही बार कर देंगे तो थोड़ा पैसा भी बचत हो जाएगा दो बेटियों की शादी में। हाँ, तो ऐसा सोच रहा हूँ साहब मैं। सही बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। ओके, शुक्रिया, मेहरबानी साहब। बारिक अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फी अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब भाई, मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। खुश आमदीद नदीम भाई। जी, और मुझसे को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम साहब, क्या सवाल है? जी साहब भाई, मेरे दो सवाल हैं। जरूर जी। एक तो सबके जैसे हम सदका निकालते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इंडिया बाहर रहता हूँ, इंडिया से जी, सदका निकालते हैं। उसमें क्या होता है, सदके का जो पैसा होता है जी, उस पैसे को क्या उसको चेंज भी कर सकते हैं उस पैसे को? उसको क्या? जैसे यहाँ पे तो रियाल में होता है ना वो। अब तो रियाल में तो फिर उसको जैसे कि सबका कहीं और देना पड़ता है, दूसरी किसी के पास, तो उसको दूसरी करेंसी में चेंज करना पड़ता है। जी यहाँ पे निकाल के फिर जिसको जरूरत हो उसके पास पहुंचा दिया जाता है। सही। लेकिन वो पैसा इधर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, वाला जो मतलब ये वाला, या फिर उसको या वही पैसा डालना चाहिए उसके अंदर? यानी जब आपने मसलन आप किसी जगह इंडिया में या किसी और मुल्क में वहाँ किसी की मदद करते हुए सदका देना चाहते हैं, 500 रियाल देना चाहते हैं, 500 रियाल की आपने वहाँ करेंसी बना के उनको भेज दी, अब जो 500 रियाल आपके हाथ में है, आप उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं शायद? जी उसके बारे में बोला, क्योंकि इंडिया वाला अकाउंट है, उसमें से निकाल के पैसे उधर दे दिए। 500 रियाल। तो लेकिन ये वाला जो पैसा है, ये वाला पैसा यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते इसको? जी इंशाल्लाह और जरूर यूज कीजिएगा, लेकिन मौलाना ये जवाब जो है मौलाना की तरफ से आ जाएगा इंशाल्लाह ताला भाई। जी। दूसरा सवाल क्या है? जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कोई आजमाइश आती है हमारे पास, आजमाइश आती रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब किसी के पास आती है आजमाइश, एक जाती है, एक आती है, कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से होता रहता है कुछ ना कुछ, मतलब जी। तो इसमें एक सवाल मेरा ये है कि ये कहीं हमारे गुनाह है या क्या है, ये मतलब
پریشانی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر یہ اور ہم استغفار بھی کرتے ہیں ہر چیز اللہ سے وہ توبہ کرتے ہیں اللہ کے لیے, لیکن اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے نکالے, آزمائش سے نہ ڈالے ہمیں, کیونکہ ہم اس قابل تو ہے نہیں. صحیح. لیکن ایک قدم چھوڑو تو دوسرے قدم پہ, ایک قدم ہٹاؤ تو دوسرا قدم, یہ بس اس کے لیے مجھے اس کے لیے پوچھنا ہے. ایسا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا آپ چونکہ بیرون ملک رہتے ہیں اور بیرون ملک رہتے ہوئے آپ کے بارے میں آپ کے اس علاقے میں یا دوسرے جاننے والوں میں کچھ ایسی شہرت ہو کہ جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دیا, آپ کو بہت پیسہ دیا ہے اور آپ بہت مالدار ہیں اور آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں, یہ خرچ کرتے ہوگا, اور دوسرے جو ہے وہ جالس ہو کے کچھ حرکتیں کر رہے ہوں کچھ, کیونکہ ہمارے ملکوں میں اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں. کہ اس طرح کی کوئی صورتحال تو نہیں کہ جو کچھ لوگ ہوں جو آپ کے خلاف مثلا کوئی جادو کرنا چاہتا ہے یا جادو؟ جی ایسا جی ہاں یہ تو بہت ہے جی, وہ تو میرے گھر پہ تو میرا پورے گھر پہ ہے وہ تو کیا کرتا ہے ہمارا یہی ہے. پہلے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا ہمارے ساتھ, یہ تو دکھایا بھی تھا ہم نے, لیکن یہ تو ہے ایسا. بتایا ایک بھائی کی بیٹی ہے, اس کو 1.5 مہینے سے کوئی دوائی اثر نہیں کری اس کے اوپر بالکل بھی. سارے ٹیسٹ کرا لیے, ہر چیز کرا لیے, کوئی ہر چیز نارمل آ رہی ہے اس کی جی, کچھ وہ نہیں ہے. ڈاکٹر بھی سمجھ رہا ہے, ڈاکٹر نے بھی ہاتھ جوڑے, پھر دوسرے اپنے سے اوپر والے ڈاکٹر کو دکھایا اس کو, اور اس کو ہاسپٹل سے بھی ڈسچارج کر دیا کہ اب اس کو لے جاؤ اللہ سے دعا کرو. اور ڈاکٹر بھی بالکل ایڈمٹ کو تو اس کو تو پیسے چاہیے, لیکن انہیں ایڈمٹ نہیں کیا, انہوں نے ڈسچارج کر دیا. کافی دن سے ایڈمٹ تھی وہ, گھر بھیج دیا اس کو. الحمدللہ چلو وہ گھر آ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے. اور کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے اس سے ملتے جلتے سوالات پوچھے تھے, تو اس لیے اس پہلو سے بھی دیکھ لیے جانا بہت مناسب رہے گا, اور انشاءاللہ مولانا اس کا جواب بھی دے دیں گے. محترم ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیکم ندیم بھائی, بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں, اور اس دوران میں جب جیسے وقفہ یا موقع ملا ہم کال لے لیں گے. سامعین, آج ہم جس دعا کا سلسلہ چل رہا تھا, آج وہ دعا مکمل ہو رہی ہے, اور اندازہ تو نہیں ہے کہ کن اصحاب نے, کن سامعین نے یہ دعا مکمل طور پہ یاد کر لی ہے. پھر بھی امید کہیے یا ایک جو اچھا شگون دیا جاتا ہے اور ایک خیال رکھا جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں, اپنے سامعین کے بارے میں. امید ہے کہ کوشش ضرور کی ہوگی. اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو, کہیں کسی کے فرد کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو نہ ہو, تو آپ کسی وقت ٹیلی فون پہ بھی پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. اور آج ہم یہ مکمل دعا آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. دعا جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. ان میں سے اگر آپ ایک حصہ بھی یاد کر لیں, اس سے پہلے دوسرا یاد کر لیں, پھر تیسرا یاد کر لیں, تو یہ 3 دعائیں بن سکتی ہیں. اور اگر تینوں دعائیں نہیں, ایک حصہ یاد ہوتا ہے, تو وہی اسی دعا کو پڑھتے چلے, وہ بھی بہت مفید ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ کسی ایک دعا کا کوئی ایک حصہ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور مسلسل, وہ بھی آپ کو ضرور فائدہ دے گی, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ, آپ کی عطا کردہ, آپ کا تحفہ, آپ کی طرف سے ہمیں دیا جانے والا بہت عظیم تحفہ, بہت جامع دعا, وہ مختلف احادیث کی مختلف کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اور وہ دعا ہے کہ اللہم, اس طرح بھی شروع کر سکتے ہیں, اور رب سے بھی, اللہم اعنا ولا تعن علینا, یہ جمع کا صیغہ, اور اللہم اعنی ولا تعن علی, اللہم اعنی ولا تعن علی, وانصرنی ولا تنصر علی, وامکر لی ولا تمکر علی, واہدنی ویسر الہدی لی, یا ویسر لی الہدا. اور تیسرا طریقہ کیا ہے, ویسر الہدا الی, تینوں صورتوں میں موجود ہے. وانصرنی علی من بغى علی, رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا.
تیسرا جو انداز ہے یا تیسری دعا ہے، اس میں ایک دعا میں رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری. جتنے اس کے اجزاء ہیں ان پر انفرادی طور پر جو ایک ایک جز کے ساتھ ہم گفتگو کرتے چلے آئے ہیں وہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گے. آج جو آخری حصہ اس میں شامل کیا جا رہا ہے وہ ہے وصل سخیمۃ صدری. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں یا دل میں آنے والی گھٹن، کڑھن، جلن، کسی سے حسد، کسی سے حقد، کسی کے بارے میں منفی خیالات، یہ سارے کے ساتھ جو جتنی منفی چیزیں جو کسی دل میں جگہ پا جائیں، اور دوسروں کے بارے میں کسی سے آپ حسد ہو رہا ہو، کسی سے بس اس کا شکل دیکھتے اس کا نام سنتے ہی غصے میں آ جائیں، اور کسی کے آپ اس کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہوئے کڑک محسوس کریں، دل میں کچھ خیال آئے کہ یہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس طرح کے جتنے جذبات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لفظ میں اسے پرو دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وصل سخیمۃ قلبی، کہ میرے دل سے اس طرح کے جتنے بھی منفی جذبات، منفی خیالات کوئی آ سکتے ہیں ان کو تو نکال باہر کر، میرے دل کو ان سے پاک کر دے، ان کو بالکل میرے دل کو ان آلائشوں سے مکمل طور پہ پاک کر دے. اس طرح ہم اس پر محترم مولانا کی طرف سے مزید وضاحت بھی لیں گے کہ وصل سخیمۃ قلبی، اس کی مزید وضاحت کیا فرما سکتے ہیں محترم مولانا. اس کے بعد پھر یہ دعا مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے سے ایک نئی دعا کا سلسلہ شروع کریں گے. جی مولانا ارشاد فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وصل سخیمۃ قلبی، اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بھائی کسی بھی انسان کے دل میں اور سینے میں اس طرح کے یا کسی بھی قسم کے منفی جذبات، اور صاحب منفی جذبات جو ہے صرف کسی انسان کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اسلام کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں، اللہ و رسول کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں، شیطان وسوسے جو ہے وہ لے کر آ سکتا ہے. تو اسی لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں. اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ جو کر رہا ہے تو وہ مکمل بھلائی ہے. وہ رب العالمین جو بغیر مانگے، بغیر ہماری طرف سے کسی معاوضے کے جو اللہ کو ہم نہیں دے پاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہوا، پانی، غذا، دوا، راحت اور پھر ہمارے لیے جنت کا راستہ بتانے والے جو ہے قرآن، نبوت محمدی، ان تمام انعامات و اکرامات کا اہتمام و انتظام کرنے والا رب جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہے. تو ہمارے اور تمام لوگوں کے دلوں میں اچھے جذبات ہوں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اور شیطانی وسوسے نہ آنے پائیں. اسی طرح دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی اچھے جذبات اپنے اندر ہم رکھیں، مثبت جذبات رکھیں، منفی جذبات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تو یہ تمام جو ہے خوبیاں اپنے دلوں میں، اپنے دل میں لانے کے لیے اتنی طاقت ہمیں کہاں سے آئے گی؟ تو پھر یہ طاقت ہمیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طاقت دے دے کہ ہمارے دل جو ہے وہ پاک و صاف رہے. جب دل پاک و صاف رہتے ہیں تو پھر جو ہے نیک اعمال کی جو ہے نیک اعمال کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، توفیق ملتی ہے. اور جب یہ جذبات یا یعنی دل اور سینہ پاک و صاف نہ رہے تو پھر جو ہے انسان ہمیشہ ایک ٹینشن میں رہتا ہے اور غلط جذبات کا شکار رہتا ہے، جس میں جو ہے نیکیوں کی توفیق اسے کم ہوتی ہے اور پھر جو ہے برے جذبات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں. ان تمام باتوں کو جو ہے جوڑتے جماتے ہوئے یہ دعا ہمارے سامنے بتائی گی، جس کی تکمیل آج صاحب بھائی نے جو ہے وصل سخیمۃ قلبی، سبھی صدری اور قلبی دو الفاظ جی ہاں. تو سخیمۃ وصل یعنی ہٹا دے، دور کر دے میرے دل سے یا میرے سینے سے، سخیمۃ صدری یا سخیمۃ قلبی کہ غلط خیالات، غلط جذبات، غلط وساوس، ان تمام چیزوں کو میرے سینے سے، میرے دل سے ہٹا دے. تو یہ اونچا معنی رکھنے والے الفاظ اس دعا میں پائے جاتے ہیں. جی صاحب.
जज़ाकुल्लाहु खैरन। और इस वक्त एक कॉल आ रही है, हम इसे वसूल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। एक सवाल है सर। जरूर भाई। जी मेरे दोस्त इंडिया में रहते हैं, वो अच्छे खासा अल्हम्दुलिल्लाह घर बना लिए 4-5 साल पहले जी। क्योंकि ऑलरेडी हम उनको समझा लिए थे, पूरे कर लिए थे, मगर है ना उनको जरा मुतमईन नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या है बोले तो जब घर बनाए थे ना जी, उससे पहले कुछ प्रॉब्लम था होगा। मैं घर बनने में ना कुछ हमारे पास क्या है, ये आंध्र प्रदेश में जी। एक वास्तु बोलते हैं, नेचर ऑफ साइंस, मतलब किचन वहीं बनना, स्टेयरकेस उधर ही आना, बेडरूम उधर ही आना, खिड़की उधर ही आना, ऐसा जरा ज्यादा है उधर। अच्छा, यानी ये कौन फैसला करता है? नहीं, वो एक वास्तु बोल के एक साइंस है मतलब एक्चुअल ये जो है सो हिंदुओं से आया, नॉन मुस्लिम से आया। ओके। तो ये लोग है ना ज्यादा मुस्लिम लोग भी अपना लिए, वो अच्छा घर बना तो हम भी ऐसा बनना था। अच्छा। तो सीढ़ी इधर ही आना, बेडरूम इधर ही आना, किचन इधर ही आना, ऐसा। मतलब आदमी लोग के अंदर है ना वैसे दिमाग में सब बन गया। अच्छा, कि किसी का घर बना हुआ है, जिस डिजाइन में वो बना है और वो बहुत अच्छा है, लोग बहुत खुश रहते हैं वहाँ पे, तो उसी की कॉपी करते हुए यहाँ पर भी हम भी उसी की कॉपी करें ताकि हमारे घर में भी खुशियाँ आए, ये सोच के। ओके, ऐसा है ना, उनकी मेंटालिटी ऐसी है। तो क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं देखा था सब सही है भाई, आराम से, कोई मुश्किल नहीं। रात दिन सूर्य बकरा चालू करो, ऑडियो लगाओ, ये सब करो जी। तो अब तो उनका घर बन गया है, तो अब आपकी नसीहत उनके किस काम आएगी? उनका मसला क्या है, अभी 4 साल से ना जो कोविड था जी, उनके पास से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, और है ना ये बिजनेस में लॉस है, मेरा घर का कोई बताया वो कोना सही नहीं है, ये कोना सही नहीं है, ऐसा उनके पास गलत फहमी है। सही। तो जरा थोड़ा है ना, जरा गलत फहमी उनकी सही करने के लिए मैं जरा जवाब मिला था ना उनको, मैं रिकॉर्ड करके भेजना जी। जरूर इंशाअल्लाह ताला, जरूर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम इरफान साहब। और मौलाना, अब हम आते हैं जवाबात की तरफ। और गुज़श्ता हल्के में जो 2 सवाल बच गए थे, उनमें से पहला सवाल था मोहतरम अब्दुल माजिद साहब का, और उन्होंने पूछा था कि इस्लाम में वलीउल्लाह का क्या तसव्वुर है और आखिरी वलीउल्लाह कौन थे? जी साहब, यहाँ पर हम ये बात बताएंगे कि वलीउल्लाह कौन है, हकीकी औलिया, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। और अल्लाह ताला ने उनकी सिफ़ात को पेश किया, उनको नामों से याद नहीं किया कि फ़ला फ़ला अफराद जो है वो औलिया अल्लाह में से होते हैं। जैसे हम देखते हैं साहब भाई कुरान मजीद सूरह यूनुस के अंदर के अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि अल्लाह ताला के जो वली होते हैं तो वो जो है ला खौफुन अलैहिम, उन पर जो है ना खौफ होगा ना रंज होगा। उनकी सिफत ये होनी चाहिए कि उनके पास हकीकी ईमान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत ईमान, और उनके अंदर तक़वा होगा। ये दोनों सिफात और खूबियाँ उनके बारे में बताई गई हैं। अब उसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि तमाम अंबिया किराम अल्लाह ताला के वली होते हैं क्योंकि वो दोस्त होते हैं। उनके बाद सहाबा किराम, उनके बाद फिर ताबईन जो भी हैं, और उसके बाद आज के दौर में भी यानी कई औलिया हो सकते हैं, हम इनको न जानते हो, क्योंकि औलिया अपने आप को ये नहीं जाहिर करते कि हम अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह के वली कौन है। लेकिन साहब भाई, जो उम्मत के अंदर ये बात मशहूर है कि अगर किसी की दरगाह है, किसी के पास किसी कब्र पे भीड़ ज़्यादा जमा होती है, फिर वहाँ पे गुंबद बना के उसको मजबूत बना के पक्की खबर बना के लोग वहाँ पे जो है नजर और नियाज मन्नत करते हो, तो फिर ये औलिया होते हैं। तो फिर ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि औलिया अगर होते तो कभी भी अपनी खबर के बारे में ऐसी यानी इस तरह का हुक्म या इस तरह की जो है बात लोगों के सामने पेश नहीं करते कि तुम लोग मेरी खबर के पास इस तरह करो, बल्कि लोगों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ते और अपने साथ नहीं जोड़ते। और बात है कि लोग अल्लाह के करीब हों और ऐसे नेक लोगों के लिए दुआएं करें, ये तो हो सकता है, लेकिन कोई अल्लाह से दूर करके कि अपनी तरफ लोगों को जोड़े कि तुम मेरे साथ जुड़े रहो, मेरी खबर पे आके मुझसे मांगो, नऊज़ बिल्लाह, तो फिर ये शिर्क की तरफ दावत है। ऐसा इस तरह अगर किसी ने किया हो तो फिर ये गोया कि शिर्क की तरफ दावत दे रहा है, और ये औलिया अल्लाह में से नहीं हो सकते।
اور اس کے بعد اگر اولیاء اللہ ہو تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ تو ہم لوگ جس طرح انبیاء کرام سے، صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح اولیاء سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو پھر ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن یعنی ان کو اپنے لیے نمونہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن ان کو وسیلہ بنا کر کے ان کے لیے ہم نظر و نیاز کریں گے، ان کو خوش کرنے کے لیے عبادات انجام دیں گے تاکہ وہ خوش ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمیں نقصان سے بچا لے، تو پھر ایسا کام جو شرک ہوگا، اس طرح کا کوئی تعلق کسی بھی ولی سے یا کسی بھی شخص کے ساتھ ہمارا مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیر۔ من ایسے کوئی علامت ہے کہ یہ فلاں شخص ولی ہے؟ اور یہ تو ایک خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کا جو تعلق ہے، اس تعلق وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ دوسروں کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں اللہ کا ولی ہے اور فلاں نہیں؟ ہمیں کیا پتا؟ اس میں تو بہت سارے ولی ہے جو ولی بنے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ وہ پکے شیطان اسی سے جہنم میں جانے والے ہوں۔ جی صاحب بھائی، بالکل اس بات کا امکان ہے۔ جی ہاں، تو ایسے میں پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دنیا میں خاص طور جب انہوں نے یہ پوچھا کہ آخری ولی کون تھا، بھئی ہمیں کیا پتا کہ آخری ولی کون تھا؟ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے اب یہ انبیاء کے، اور وہ بھی وہی کے ذریعے انبیاء کو بتایا جاتا ہے، دوسرے کوئی دوسروں کے بارے میں نہیں بتا سکتا، بلکہ اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ خواہش ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقتاً ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ سے اللہ سے ولی جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، روتے ہیں بیچارے، وہ دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ولی ہیں، اور جو ولی ہونے کے دعویٰ کر دے وہ تو پھر لگتا ہے کہ بیچارہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، اس کی وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جی صاحب بھائی، قاسم صاحب کا سوال وراثت سے متعلق تھا، اور یہ 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، اور بھائیوں کے حوالے سے ان میں سے ایک بھائی کے بارے میں، ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے بارے میں کچھ یہ اندازہ ہوا کہ وہ کچھ مالی طور پہ کمزور تھے، تو والد صاحب نے ان کی مدد کے لیے یہ کیا کہ اپنا جو مکان ہے والد صاحب کے نام پہ تھا، انہوں نے وہ بیچ کے اس کو اپنی زندگی میں ہی وراثت کے طور پر جو تقسیم کر رہے ہیں، ان میں سے انہوں نے خرید لیا وہ مکان، اور ہر ایک کا دونوں کا حصہ برابر دے دیا ان کو، اس کی مدد بھی ہو گئی، اس طرح رقم ان کے پاس چلی گئی۔ اور جب انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ والد صاحب نے اس کو اسی تقسیم کی ہے، تو وہ جس طرح کے وراثت پہ ان کا جو حق بنتا تھا اس کے مطابق کی ہے، تو اس پر ہم نے کہا کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کی نشاندہی اور اس کی وضاحت مولانا آپ فرما دیجئے۔ یہ سب چونکہ گزشتہ آپ نے ایک یعنی خلاصے کے طور پر ملخص جو ہے جواب دے دیا تھا، تو اس میں زیادہ وقت لینے کی وجہ یہ کہیں گے کہ والد صاحب جو اس کا کوئی اور حل تلاش کرتے، بے شک ان کی مدد اگر وہ کرنا ہی چاہتے تو دوسرا طریقہ اپنا کر ان کی مدد کر سکتے تھے۔ اور جہاں تک صاحب بھائی موصوف کا کہنا یہ ہے کہ صرف 2 ہی ورثہ نہیں، بلکہ ان کے والد صاحب کے جو ہے، اب ان کی والدہ کا بھی شاید موصوف ذکر کر رہے تھے، تو والدہ بھی ہے، پھر 3 بہنیں بھی، یعنی جو ان کے والد ہیں تو ان کے کئی ورثہ ہیں، ایک تو 2 بیٹے، 3 بیٹیاں اور 1 اہلیہ، ان تمام کا حق اس میں بنتا ہے، تو پھر اس میں صرف ایک ہی وارث کو پورا مال چلا جائے، یا پھر سب کو جو ہے تقسیم کیے بغیر کسی ایک شخص کو جو ہے پورا حصہ دے دیا جائے، یا پھر کسی کو دے کسی کو محروم کرے، اس کے بجائے جو ہے جو مال موصوف کے پاس جو یعنی اس گھر کی قیمت کے طور پر جو کچھ پہنچا ہے، تو والد صاحب نے زندگی ہی میں تقسیم کر کے غلطی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں صاحب کہ موصوف نے ذکر کیا کہ والد صاحب بقید حیات ہیں یا نہیں، اس کا ذکر آیا نہیں، پتہ نہیں مجھے کہ انہوں نے ذکر کیا تھا نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال اس میں چونکہ ان کے والد صاحب نے زندگی ہی میں اس طرح کی تقسیم کر دی ہے، تو اس میں جتنے لوگ ورثہ حقدار بنتے ہیں تو ان تمام کو جو ہے جتنا جس کا حق بنتا ہے ان کو دے دیا جائے، اور اگر صرف ایک بھائی کو مل چکا ہے، باقی بہنوں کو اور ان کی ماں کو نہیں ملا ہے، ان کا حصہ بھی دے دیا جائے۔ اس کے بعد موصوف جو ہے اور موصوف کے والد بھی اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، مولانا میں جس طرح توجہ دلانا چاہتا تھا، جی صاحب اس وقت میں نے ذکر بھی کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص چونکہ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کہ جب وہ دنیا سے جائیں گے اس وقت کون زندہ ہوگا، کون اس وقت وارث ہوں گے۔ یہ جو ابھی اس وقت موجود ہے ان میں سے کتنے زندہ ہوں گے، کتنے جا چکے ہوں گے، اور جو اس وقت زندہ نہیں ہوں گے جب والد صاحب دنیا سے جائیں گے، تو اس وقت ان کو ابھی سے ہم ان کو وارث بنا کے اور ان کو وارث قرار دے کے ان کے حصہ دلا دیں گے، تو یہ زیادتی ہو جائے گی،
یہ تو ناانصافی ہو جائے گی زندگی میں. اگر بیٹوں میں بیٹیوں میں سے کوئی ایک کمزور ہے, کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں والد صاحب, اس کی مدد کریں گے. دوسرے بھائی بہنوں سے پوچھ لیں کہ بھئی میرے پاس اتنی رقم ہے, میں اس کو دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے جی آپ مدد کر دیں, اس طرح مدد ہو جائے گی. اور وہ دوسروں کی طرف سے اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو معاملہ کلیئر ہو گیا. لیکن اگر وہ کسی ایک کی مدد کرتے ہوئے اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو سب کو برابر دینا ہوگا. اس میں پھر بیٹیوں کو نہیں کہ بیٹے جو ہیں 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ, یہ نہیں ہوگا. بلکہ اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر سب کو جتنے, اگر ایک بیٹے کو آپ نے 1 لاکھ دیا ہے تو سب کو 1 لاکھ دیں گے, اور اگر آپ نے کسی کو 5 روپے دیے ہیں تو سب کو 5 روپے دیں گے. یہ اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا جس کی طرف. جی صاحب, یہ بات بہت اہم ہے. زندگی میں چونکہ انہوں نے دیا ہوا ہے تو پھر یہ وراثت کے طور پہ نہیں بلکہ ہدیہ تحفے کے طور پہ چیز تقسیم ہوگی اور ہر ایک کو جو ہے مساوی طور پہ حق دیا جائے. جی صاحب بھائی, جزاکم اللہ خیرن. اور سامعین, ایک اور کال آ گئی الحمدللہ, یہ بھی ہم ریسیو کر لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی؟ مولانا کو بھی سلام. وعلیکم السلام. جی میرا نام عبداللہ ہے. جی عبداللہ بھائی. جی میرا ایک سوال ہے. ابھی میرے والد کی ایک چھوٹی سی پراپرٹی ہے. ہم لوگ 4 بھائی بہن ہیں, 2 بہن 2 بھائی ہے. لیکن ایک چھوٹی والی بہن کو ہم لوگوں نے جب وہ پیدا ہوئی تھی تب ہمارے تایا کو دے دیے تھے اس کو. ابھی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. جی, کیا ہماری پراپرٹی میں میرے والد کے پراپرٹی میں سے وہ میرے تایا کی بیٹی تایا کو وہ جو دے دی تھے ہماری بہن کو, اس کو بھی دینا ہمارا فرض بنتا ہے نا؟ کیوں نہیں, وہی پوچھنے کا. انشاءاللہ ابھی جواب آ جائے گا بھائی. کیونکہ ابھی تایا کی جو پراپرٹی ہے, تایا کی پراپرٹی میں ان کی یہ آپ چونکہ بیٹی ان کو دے دی تھی تو اس لیے اب اس سے وہاں سے بھی حصہ لیں گے, جہاں سے وہاں سے نہیں لیں گی, جہاں سے لیں گی. لیکن ہاں وہ ابھی اس کے کیونکہ ہمارے تایا کو کوئی اولاد نہیں تھی تو ہمارے تایا نے میری بہن کو ایک لیا ہے اور ان کی ایک سالی کی بیٹا ہے, دونوں اس کو ایک گود لے لیا تھا. تو دونوں کو پالے پوسے بڑے کیے ہے, شادی کی ہے, الحمدللہ سب بچے کچے والے ہے. جی ابھی وہ جو میرے تایا کی جو پراپرٹی ہے اس میں کس کا حق بنتا؟ جو تایا کی اصل اولاد ہے. اصل اولاد کچھ بھی نہیں ہے, تایا کو اصل اولاد نہیں ہے, دونوں کو بھی صرف اولاد بھی وارث نہیں نہ ہوتی بھائی, اور رشتے دار ہیں کوئی ان کی مسجد ہیں, ان کے والد صاحب زندہ ہیں, ان میں سے اگر عام طور پر نہیں ہوتے اس وقت, لیکن اگر کوئی ہے پھر ان کی اولاد میں سے ہے کوئی. میرے تایا یعنی میرے والد کے بڑے بھائی ہے. جی اچھا, ہاں جی انشاءاللہ. اب رشتے دار بولو تو میں ان کا خون کا رشتہ تو میرا ہے, پھر میری بہن کا ہے. صحیح, انشاءاللہ تعالی اس کا جواب آ جائے گا. جی آپ سمجھ گئے نا؟ جی امید ہے. ورنہ کوئی اس میں الجھن تو نہیں؟ جی صاحب آسان ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ بھائی. جی تایا کی پراپرٹی ہے, تایا کی پراپرٹی میں 2 بچے ہیں جو ان کے خود کے نہیں ہے, یعنی دونوں کو بھی لے کے پال لیے تھے. صحیح بات ہے. اور جو بچی ہے وہ میری سگی بہن ہے. صحیح, انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا. ہمارے والد کے پراپرٹی میں سے بھی میں تو دینا چاہ رہا ہوں, میرا کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. لیکن پھر بھی میرا پوچھنے کا مطلب کیا شریعت میں ان کا حق کہاں ہے کہاں نہیں ہے؟ جی ضرور, کیونکہ اگر میں ادھر حق مان لوں گا کہ اللہ کے پاس میرے کو جا کے جواب دینا ظاہر بات ہے. کیونکہ سب سے بڑا میں ہوں, خاندان میں سب سے بڑا بھائی میں ہوں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان سب کو انصاف سے اللہ کا حکم جو ہے, اللہ کے رسول کا حکم جو ہے اس کے حساب سے میرے کام کرنا پڑے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی زندہ رکھے اور آپ کو اس کی کامیابی سے نوازے انشاءاللہ, آمین. اور ایک سوال ہے. جی, اور ایک میرے تایا ہے, تو ان کا بھی انتقال لگا, ان کا بھی 100 گز کا پلاٹ ہے, گھر ہے. ان کے 2 بچے پاکستان میں رہتے ہیں. ان کی شادی ہوئی تھی, بعد میں پرابلم ہو گیا تھا, پھر ان کی بیوی پاکستانی تھی تو وہ پاکستان چلے گئے, بچوں کو لے گئے. جی, ابھی ہمارے تایا کا انتقال ہوگا, یہاں پہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگ دیکھ ریکھ کرتے تھے, اور وہ پراپرٹی پہ میرے ایک پھپھیرے بھائی کا نام پہ ہے وہ, کیونکہ اس دور میں پرانے ٹائم پہ جیسے ان کے نام سے لیے تھے. اچھا, خالی نام لگائے تھے بس, اتنا ہی. کیونکہ میرے تایا جو جب قطر میں تھے, وہ انڈیا میں نہیں تھے, تو ان کے نام سے لے لیے تھے. اچھا, تو ابھی بھی ان کے نام پہ ہے. کیا وہ پراپرٹی
हमारे चाचा के 2 बच्चे जो है पाकिस्तान में है, भेज के उनको पैसा वहाँ पर भेज देना। जी, उनके अहलिया जिंदा हैं जो पाकिस्तान में हैं? उनके अहलिया जिंदा थे, उन्होंने दूसरी शादी कर लिए थे, फिर बाद में उन्होंने पता नहीं, वो अल्लाह मालूम है। जिंदा तो है अभी भी, राब्ते में है अभी भी, मैं राब्ते में रखा हूँ सबको। अच्छा, अब उनके अहलिया नहीं है वो? अब अहलिया नहीं, जब वो आपके ताया की वफात से पहले उनसे अलहदगी वो किसी और से निकाह हो गए थे। किसी और से, ठीक है जी, ठीक है। तो अब हक मेरे 2 भाइयों का बनता, वो तैयारे भाइयों का बनता नहीं, हमारे वो जो ताई थे जो शादी दूसरे से कर लिए थे, उनका भी हक बनता। उन्होंने ताया ने दूसरी कोई और शादी कर ली थी तो वो तो हकदार होंगे ना? मेरे ताया नहीं करे, खाली ताई करे। उन्होंने अपने ताया से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, किसी और से शादी कर ली? इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, वहां जाने के बाद फिर 1-2 फिर तो उनका हक था, उन्होंने शादी कर ली, लेकिन अब इसके बाद यहाँ से इनका रिश्ता मुनक़ते हो गया ना, फिर जब मुनक़ते हो गया फिर तो बात खत्म हो गई। अब्दुल्ला भाई इंशाल्लाह जवाब आएगा, ये दोनों भाइयों का जो इंशाल्लाह ताला जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपके भाई, फी अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है भाई? जरा जल्दी, टाइम बहुत कम रह गया और कॉल ज्यादा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सालम अंसारी बोल रहे हैं। सालिम अंसारी साहब जी, सवाल क्या है भाई? बहुत टाइम से कॉल लगा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्या है। अब जब तफसील में जाए, सवाल बता दें जल्दी से, टाइम कम है भाई। हाँ जी, सवाल थी मतलब ये है, जो मतलब मैं एक ये सुनना चाहता हूँ, जैसे कोई मुख्तसर जैसे हिलाल रज़ा तआला का, चाहे कोई सहाबा का मतलब कोई सीरत बता देते, और मैं ये भी सोचता हूँ कि हर एक मतलब आपके जो इसमें आपका जो FM है 1017, इस पे मतलब 24 घंटे में चाहे जो भी है, उसमें थोड़ा एक टाइम आप निकाल करके आप कोई। अच्छा, ये ना आपके रेडियो के हवाले से आप तजवीज़ दे रहे हैं, और चूंकि इस प्रोग्राम नूर इस्लाम में फ़िक़ही मसाइल का जवाब दिया जाता है, अगर कुछ सवाल है तो उसके बारे में बात कर लीजिए, अगर वो पेश कर दीजिए। ये जो तजावीज़ है ना, इसके लिए अलग से नंबर है, उस पर आपको रब्ता कायम करना होगा, वो किसी और को बता देंगे। लेकिन इस वक्त जो अगर कोई आपके पास दीनी को सवाल है, दीनी को मसला है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो बता दीजिए। अच्छा जी, तो सवाल है जैसे बोलते हैं आदमी लोग, जैसे 4 इमाम को, एक इमाम को किसी को बात को अमल कीजिए, वो सही है जी, तो मतलब क्या सही है, क्या थोड़ा आप इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। यानी क्या उनमें से किसी एक की पैरवी लाजमी है या ये कि लाजमी नहीं है, क्या करना चाहिए? इंशाल्लाह तो जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका सालिम अंसारी साहब भाई, बारकल्लाह फीक, फी अमान अल्लाह। और मौलाना अगला सवाल है जासिम अली साहब का कि 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, और रमज़ान में वो अनकरीब जाकर शादी करना चाहते हैं। तो लोगों का कहना यह है कि अपने बेटियों की या 2 बेटियों की या 2 बेटों की अगर एक साथ ही एक ही वक्त पे शादी कर दी जाए, और अलग अलग जगहों पे भी हो, लेकिन इकट्ठी शादी नहीं, तकरीब इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, वरना किसी एक के यहाँ औलाद नहीं होती। इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? साहब, इसके बारे में दीन इस्लाम की जो तालीम है वो यही है कि वअनकिहुल अयामा मिनकुम अस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे पास जो भी गैर शादीशुदा हैं, यानी जो शादी के काबिल लड़के या लड़कियां, बेटे या बेटियां, तो फिर उनका निकाह करवा दो। ये एक तो पहली तालीम हो गई। और दूसरी जो तालीम हमें मिलती है वो ये है कि जहाँ पर भी आप निकाह कर रहे हो इस्तिखारा करें, उस इस्तिखारे के बाद आप निकाह करें, उसके बाद औलाद होती है तब अल्लाह का शुक्र अदा करें। औलाद नहीं होती है इस पर भी सब्र करें कि शायद अल्लाह ताला ने इसी में जो है दोनों के लिए भलाई रखी है। तो एक महफिल में एक साथ जो है निकाह होने की वजह से इस तरह औलाद का होना ना होना, ये बात इस चीज़ पे डिपेंड नहीं होती, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
تو آپ پہلے استخارہ کیجئے اور بہتر رشتہ تلاش کیجئے، اور ایک محفل میں تاکہ الگ الگ کرنے کی وجہ سے جو ہے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو آپ اس سلسلے میں جو ہے پیسہ بچانے کے لیے اچھا ارادہ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اس بات کو ترجیح دی جائے کہ ایک ساتھ بالکل نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور جو غلط فہمی آپ کے ذہن میں اس غلط فہمی کو دور کر دیجئے، اور اس طرح کے جو غلط خیالات آتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پیارے نبی ایک طریقہ سکھاتے ہیں کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اور اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا بک۔ اس طرح کی جو دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بھلائی کو لانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برائی کو دور کرنے والا ہے، تو اس طرح کی دعائیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے جو آپ اچھا ارادہ رکھتے ہیں کہ ایک ساتھ ان کا نکاح کروا دیں، ان کے نکاح، تو یہ کام جو ہے آپ انجام دیجیے اور بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے رہیے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جاسم بھائی، جاسم علی صاحب، جن صاحب نے آپ سے یہ بات کہی ہے، ذرا ان کے سامنے ایک اور سوال رکھیے گا کہ دنیا میں، انڈیا میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں جس میں 100 200 300 شادیاں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا ان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھی کیا اولاد ہوتی ہے آدھی کیا نہیں ہوتی؟ کچھ پتا کیا کبھی؟ یہ جب آپ ان کے سامنے رکھیں گے نا، نہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ تو ایسا کوئی، پھر انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی صاحب بھائی، ندیم خان صاحب کا سوال صدقے کے حوالے سے کہ اگر وہ کچھ رقم صدقہ دینا چاہتے ہیں اور کسی اور ملک میں بھیجنا چاہتے ہیں، انڈیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، اور جتنی رقم انہوں نے ارادہ کیا ہے صدقہ میں دینے کی، اس کے اگینسٹ میں جتنے روپے بنتے ہیں وہ انہوں نے اپنے انڈیا کے اکاؤنٹ سے نکال کے دے دیے، تو یہ جو اماؤنٹ ان کے پاس یہاں موجود ہے ریال کی شکل میں، اس کو وہ پوچھ رہے تھے اس بارے میں کہ کہیں یہ تو میں نے صدقے کے لیے نکالی تھی، تو اب میں اس کو خرچ کر لوں، کیا یہ خرچ کرنا صحیح ہوگا؟ اس طرح کا خیال انہیں تنگ کر رہا ہے۔ جی صاحب بھائی، بے شک موصوف کا کام جو ہے بہت ہی اچھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، تو موصوف اپنا یہ نیک کام کا سلسلہ جاری رکھیں، ثواب کمائے، یقین رکھیں کہ جتنا جو ہے آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کو معاوضہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے بھائی کہ موصوف اگر یہ سوچیں کہ جو رقم موصوف نے صدقے کے طور پہ نکالی ہے وہی رقم اگر آپ صدقے کے طور پہ دیں گے تو پھر موصوف کو یہ تمام رقم یہ اکٹھا کریں گے، اس کے بعد جب ملک جائیں گے قطر ریال لے کے جائیں گے، محتاج کو دیں گے کہ بھئی یہ قطر ریال میں نے صدقے کے طور پہ نکالے ہیں، تم جا کر بینک میں صراف جو بھی ہوتا اس کے پاس جاؤ، اس کو جو ایکسچینج کروا کے قطر ریال کو اپنے روپے میں تبدیل کر لو۔ تو پھر یہ جو ہے موصوف کی طرف سے صدقے کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ موصوف نے صدقے کے طور پہ رقم نکالی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر یہاں پہ دینا چاہتے تو ریال میں دے سکتے ہیں، اپنے ملک میں دینا چاہیں تو پھر اگر آپ جو ہے اس کو جو وہاں کی جو کرنسی ہے اس میں تبدیل کر کے آپ اس کو بالکل دے سکتے ہیں۔ تو آپ کی نیت جو ہے اس جو رقم جتنی بنتی اس کے اوپر ہوگی، نہ کہ چونکہ آپ نے جس ریال کو، جس 500 کی نوٹ یا 200 کی نوٹ 100 کی نوٹ کو آپ نے جو ہے صدقے کے طور پہ نکالا تو مطلب وہی چیز آپ کے لیے اوپر فرض بن گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یعنی اس صدقے کی نیت جو ہے اس رقم کے مساوی ہو جاتی ہے، نہ کہ اسی کرنسی کے ساتھ وہ یعنی منسوب نہیں ہوتی۔ تو آپ جتنی رقم کی نیت کی ہے اتنی رقم آپ تبدیل کر کے وہاں پہ ایکسچینج کر کے اپنے ملک میں دے سکتے ہیں، اس میں ذرا برابر قباحت نہیں ہے، بلکہ وہی چیز مطلوب اور معقول لگتی ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال ندیم خان صاحب کا کہ مسلسل آزمائشیں آتی جا رہی ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، وہ ابھی اس کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک اور بھی آ جاتی ہے، اور اس میں ان کا جو واقعات مسلسل بیان کیے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے اپنے سوالات میں پھر انہوں نے گفتگو میں بھی بتایا کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ کہیں کوئی جادو وادو کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں، کیا رہنمائی کیجیے گا؟ یس صاحب، پہلی بات اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی ہی کرتا ہے، بھلائی ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے
99 रहमतों को यानी 100 रहमतों में से एक रहमत को अल्लाह ताला ने बंदों पे एक हिस्से को नाजिल किया, जो कि तमाम मखलूक़ात के ऊपर अल्लाह ताला ने इसको तकसीम किया, इंसान अव्वल से लेकर इंसान आखिर तक, हैवान अव्वल से लेकर हैवान आखिर तक, मखलूक़ अव्वल से लेकर मखलूक़ आखिर तक। जो रहमतें हम देखते हैं वो अल्लाह ताला की 100 रहमतों में से एक रहमत का जो है हिस्सा है। बाकी 99 रहमत अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदों के ऊपर मेहरबानी करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बड़ी रहमत करने वाला है। और हम बार बार जो है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल फातिहा में भी अर्रहमानिर रहीम जो पढ़ते हैं तो ये अल्लाह ताला की रहमत का ये सबूत है। तो जहन से निकाल दीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी जो है आपके खिलाफ कोई भी मामला होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी होता है बंदों के साथ भलाई के लिए होता है। जहां तक आजमाइशों का जो आना रहता है तो हो सकता है अल्लाह ताला किसी के दर्जात बुलंद करने के लिए हो सकता है। तो आप यही सोचकर उन पर, जैसे हदीस के अल्फाज हमें मिलते हैं कि जब किसी मुसलमान बंदे की खूबी ये है कि उसे खुशी हासिल होती, शुक्र अदा करता है, अल्लाह खुश होता है। और अगर कोई आजमाइश आती है, सब्र करता है, उस पर भी उसको अजर मिलता है। तो इस तरह का तरीका अपनाएं। अब दूसरी बात ऐसा है भाई कि मौसूफ बेशक जो कर रहे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, बहुत बड़ी बात है कि ये गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से नेक तौफीक है कि जो है मौसूफ तौबा इस्तिग़फ़ार करते इस सिलसिले को जारी रखें। और उसके बाद एक ये भी है कि जो काम आप कर रहे हैं कहीं गलत अल्फाज की दुआ तो नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीजें तो अल्लाह ताला से नहीं मांगते जो आपको आजमाइश का सबब बना दे। इस पे जरा गौर कीजिए। और दूसरी बात यहाँ ये है कि कोई ऐसा काम तो नहीं करते जो कि आपके लिए फायदेमंद होने के बजाय आपके नुकसानदेह हो। तो इन पर भी आप गौर कीजिए कि आपका जो तरीक़ेकार है काम करने का, उसमें आप बगैर इस्तिखारे के, बगैर मशवरे के, यानी किसी भी काम को सोच लिया, कूद पड़े, उसमें शुरू कर दिया, ऐसा ना करें। तो कोई भी काम आप करना चाहते जरा सोच समझ के कीजिए, इस पर भी तवज्जो दीजिए। और उसके बाद जो साहब ने बात बताई कि उसमें पूछा साहब ने, बहुत अहम बात थी कि किसी के हसद की वजह से, नजर बद की वजह से, सहर की वजह से भी इस तरह के हालात पेश आ सकते हैं। इनके बारे में यानी जो शरई तरीका है बताया गया है कि अपने घरों में सूरतुल बकरा की तिलावत तो खुद करते रहें, तिलावत आप लगा के रखें। और उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे यह है कि हर रात में सोने से पहले जो है जो रुक़या शरिया है, सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, आमनर रसूल और आखिरी तीनों कुल हैं, तो उनकी तिलावत करके अपने ऊपर दम वगैरह करके आप जो है इस्तिफादा कर सकते हैं। इस तरह जो है जो इलाज है, इन तमाम जो तरीक़ों को अपनाएं और उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह इनके ज़रिए जो है फ़ायदा हो सकता है। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मोहम्मद इरफान साहब का सवाल और अपने इंडिया में रहने वाले अपने किसी दोस्त के हवाले से पूछना चाहते हैं कि उनके यहाँ ये ख्याल है कि अगर हमने जो घर बनाया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ है कि हमने किसी दूसरे को घर को जिस शक्ल में देखा उसी शक्ल में, यहाँ सीढ़ी, यहाँ किचन, यहाँ बेडरूम, यहाँ वाशरूम, यहाँ ये उसकी कॉपी करके घर बनाया, ये सोच कर के चूंकि वहाँ खुशियाँ मिलती हैं, मिली हुई हैं उन लोगों को, हमें भी मिलेंगी। फिर उसके बाद अब इसी अंदाज में सोचते सोचते वो ये जी कुछ हो गया है तो अब मेरी बीवी बीमार है, मेरे बिजनेस में कमी आ गई है, बेकार हो गया हूँ, फलां बीमारी आ गई है, फलां परेशानी लाहक हो गई है और ये इस वजह से है कि घर में ये हो गया। इस तरह के तसव्वुरात रखने वाले शख्स की परेशानी किस तरह दूर की जा सकती है? जिससे भाई जैसे मौसूफ ने बात बताई, वहाँ पे मकामी जो बुत परस्त हैं उनके पास एक सोच, एक एतिक़ाद है कि आप जब मकान बनाएं तो आमतौर से वैसे मकानात जो है ज़्यादा कीमती होते हैं जिनके अंदर जब आप दाखिल हों तो जो एंट्री जो होती है उधर से सूरज जो है वो तुलू होने वाला हो, सुबह की रोशनी सबसे पहले जो है घर में आए और जो है जो घर का जो पिछला हिस्सा होता है दूसरी तरफ जो है उधर जो है सूरज गुरूब हो, यानी मशरिक़ की तरफ से जो है दरवाज़ा खुले, इस तरह का तस्वुर रहता है। फिर अंदर जाने के बाद बेडरूम इस तरफ हो, वाशरूम इस तरफ हो, किचन इस तरफ हो, इस तरह के तस्वुरात उनके पास पाए जाते हैं। और जो मखसूस जो अंदाज होता है घर इस तरीके से बनाया हुआ हो तो वही घर उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और जो घर इस तरह ना बनाए जाते हो तो फिर उनकी कीमत कम होती है, ऐसी प्रॉपर्टी की कीमत भी कम हो जाती है। तस्वुरात उनके पास पाए जाते हैं। वरना साहब ज़रूरी नहीं कि तमाम मकानात के लिए जो है हर एक को मशरिक़ की तरफ एंट्री मिले और जो है मगरिब की तरफ घर का जो पिछला हिस्सा मिले, ज़रूरी नहीं होता।
تو آپ اپنی سہولت کے مطابق مکان بنا سکتے ہیں. تو مکان کی تعریف جو پلاننگ بنتی ہے اس میں آپ اور آپ کے گھر والے اور جو سہولتیں ہیں, انجینئر جو ہوتا ہے, کنٹریکٹر جو ہوتا ہے, وہ مشورہ دے گا کہ کس طرح بنانے سے سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں اور جو ہے تھوڑی جگہ میں زیادہ سہولتیں کس طرح آتی. تمام باتوں کو سوچ کر سمجھ کر جو ہے بنایا جاتا ہے کہ پیسے کم خرچ ہو اور مکان اچھا بنے. اس پر توجہ دی جائے. باقی جو سہولتیں ہوتی ہیں یا باقی جو غیر مسلموں کے تصورات, اعتقادات ہیں, ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ اس طرح جو ہے مکان کے اندر فلاں کمرہ فلاں جگہ ہونے سے بھلائی ہوتی ورنہ بھلائی نہیں ہوتی. یہ ان کے اعتقادات جو غیر مسلموں کے ایسی باتیں اپنے ذہن سے نکال دیجیے. اس کے بعد سے بھائی کہ موصوف نے جس پراپرٹی کو خریدا ہے, خریدنے سے پہلے استخارہ کرے. پتہ نہیں کہ وہاں پہ موصوف سے پہلے جو لوگ رہتے تھے اس مقام پر, اس مکان میں کیا کوئی اور مخلوقات بھی رہتی تھی, پتہ نہیں. اسی لیے موصوف کو چاہیے جو بھی لینا چاہتے ہوں تو پراپرٹی لینے سے پہلے استخارہ کرے, لوگوں سے مشورہ کرے, پڑوسوں سے دریافت کرے کہ یہ مکان کیسا ہے, اس میں کچھ آپ لوگوں نے کچھ سنا تو نہیں, دیکھا تو نہیں. اس طرح جو ہے استخارے کے بعد, مشورے کے بعد پراپرٹی لینے سے پہلے اس پر توجہ دی جائے. اس کے بعد جب استخارے میں اور مشورے میں اطمینان ہو گیا تو پھر آپ نے مکان لے لیا. اس کے بعد ایسی کوئی صورتحال پیش آتی, ضروری نہیں کہ بیمار ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے کمرے آگے پیچھے ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ یعنی جن کے مکانات بالکل موصوف جو قانون بتا رہے ہیں, جو واستو کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے مطابق ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے لوگوں پہ حسد کی وجہ سے اثرات ہو, جنات کے اثرات ہو, بیماری کے اثرات ہو سکتے ہیں, تو وہ لوگ اپنا علاج کرتے ہیں. اگر جسمانی علاج ہے تو دواخانے میں جا کے علاج کرتے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے. اسی طرح جو ہے اگر جو نہ نظر آنے والے اسباب ہے تو پھر رقیہ کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے بتایا کہ سورۃ الفاتحہ, آیت الکرسی, آمن رسول, مکمل سورۃ البقرہ اپنے گھر میں لگائیں, اس طرح علاج کریں. تو آپ اس کو سبب یہی نہ بتائیں کہ ہم نے جو ہے اپنا مکان جو اعتقاد کے خلاف بنانے کی وجہ سے اس طرح ہوا, یہ غلط فہمی, اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ انہیں ایسے وسائل فراہم کرے اور دل میں یہ خیال آ جائے کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے اسی نے پریشانیاں, مصیبتیں, بیماریاں اور مسائل بھی پیدا اسی کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے اسی طرف رجوع کرنا چاہیے, نہ یہ کہ دنیاوی چیزوں کی طرف. جی صاحب, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. عبداللہ صاحب کا سوال کہ والد صاحب کی پراپرٹی ہے اور دو کے حساب سے ایک بہن ہے, اور جو ابھی آپ نے تفصیل اس کی سنی ہوگی مولانا, جس میں پھر تایا ایک بیٹی انہوں نے والد صاحب نے تایا کو دے دی تھی, پھر وہ اور تایا کے ہاں ایک اور بیٹا انہوں نے کسی اور جگہ سے لیا, اس کو پالا تھا, اور اب وہ جو ان کے تایا تھے وہ فوت ہو گئے ہیں, تو ان کی وراثت کیا ان کی بہن کو ملے گی جو کہ ان کے والد صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو دے دی تھی؟ جی صاحب بھائی, موصوف کے سوال کی روشنی میں بات واضح ہو رہی ہے کہ موصوف جو دو بھائی دو بہنیں ہیں, مثلا دو بہنوں میں سے ایک بہن کو جو ہے ان کے تایا نے اپنے لیے لے لیا, اپنے پاس ان کی تربیت اور پرورش کی ہے. اس کے باوجود جو ہے ان کی جو ولدیت ہے, یعنی اس بیٹی کے جو حقیقی والد ہیں, تو اس حقیقی والد کے مال میں برابر اس کا بھی حصہ ملے گا. جیسے جو چونکہ موصوف کے والد چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں, اب اس کے بعد شاید والدہ کا بھی ذکر موصوف نے نہیں کیا, والدہ اگر نہ ہو مثلا تو پھر ہم اس بنیاد پہ بات بتائیں مثلا کہ کل پراپرٹی کو جو ہے اس کے جو ہے 6 حصے بنائے جائیں, اور دونوں بیٹے جو ہے 2 حصے لیں گے, اور جو بیٹیاں ہیں تو ہر ایک بیٹی ایک حصہ لے گی. اس طرح جو ہے جو کل جائیداد ہوگی وہ ان کے آپس میں تقسیم ہوگی. یعنی صرف بیٹی کسی اور کے پاس پرورش پانے کی وجہ سے وہ محروم نہیں ہوگی, بلکہ اس کو بھی جو ہے ان کے والد کی, اس بیٹی کے والد جو ہیں اس والد کی پراپرٹی میں سے اس کو بھی برابر حصہ ملے گا, دیا جائے گا. جس سے بھائی اور اسی طرح ایک اور تایا, انہوں نے ان کے 100 گز کا پلاٹ ہے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں, اہلیہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وہ طلاق لے کے پاکستان چلی گئی, بچے موجود ہیں پاکستان میں ہیں, اور ان کے اور کوئی وہاں رشتہ داروں نے بتایا نہیں. اب یہ جو 100 گز کا پلاٹ جس کی نگرانی میں بھی ہے, وہ اس کو بیچ کر ان دونوں بیٹوں کو اس کی ان کا وراثت میں تقسیم کریں گے, یا وہیں پر بس چونکہ وہ چلے گئے تھے اس لیے اب نہیں؟ جی صاحب, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جس کی جو امانت ان کے پاس وہ پہنچا دی جائے، تو جس کی وہ ملکیت ہے تو وہ ملکیت جو ہے پراپرٹی خود ان کے نام پہ رجسٹر کر دی جائے، لیکن وہ اپنا ملک چھوڑ کر یا اپنے ملک سے کسی اور ملک میں مسافر ہو کر جا چکے ہیں، بلکہ مہاجر ہو کے ہجرت کر کے اپنا ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہاں پر یعنی یہ پراپرٹی کسی اور کے نام سے اگر اس طرح کی اجازت ہے تو پھر آپ ان کے نام سے رجسٹریشن کروا دیجئے، اور اگر اس طرح نہیں ہوتا ہے تو اس پراپرٹی کو آپ جو ہے فروخت کر کے جتنی رقم بنتی ہے تو وہ ان کے جو حقیقی مالک ان تک پہنچا دیجئے، پھر وہ بہتر جانیں گے کہ ان کے جو ورثہ ہے کس کو کتنا دینا چاہیے، وہ تقسیم کریں گے۔ تو جن کے پاس وہ ہے فی الحال امانت کے طور پر، وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اجازت لے جس کی حقیقی ملکیت ہے تو آپ ان سے اجازت لے کر کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس کو یہی فروخت کر دیں یا پھر اس کے بجائے آپ کو وہاں پہ کیا رقم کی شکل میں چاہیے، گولڈ کی شکل میں چاہیے، کس شکل میں جو سہولتیں ہو سکتی اس طرح آپ ان کے انتظام کر دیجئے، اور جو صاحب جن کے پاس وہ امانت ہے وہ اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائیں۔ جی صاحب بھائی، اس میں ان کی یہ الجھن بھی ہے کہ وہ جو ان بچوں کی ماں جو ان سے طلاق لے کے چلی گئی تھی، کیا وہ وراثت میں حصے دار ہوگی یا نہیں؟ اب چونکہ صاحب و خاتون اگر وہ پہلے سے اس کا بھی مال اس میں شامل تھا، اس نے بھی اس میں کچھ پیسہ خرچ کیا ہو مثلا، تو پھر وہ بھی حصے دار بنے گی، لیکن چونکہ اس کا کوئی ذکر موصوف نے نہیں کیا، ہی بتایا کہ وہ مال جو ہے یا جو بھی پراپرٹی ہے وہ ان کے جو قریبی رشتہ دار جو یعنی میل شخص ہیں، دو مرد شخص، تو ان کی طرف منسوب کیا ہے، تو پھر وہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ طلاق لے کے کسی اور کے پاس شادی کر کے جا چکی ہیں، تو پھر ان کو اس کی یا اس پراپرٹی کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ جسے جی بس ان کے دو بیٹوں کو حصہ ملے گا، وہ اس کے حقدار ہیں۔ جی سر، سالم انصاری صاحب کا سوال کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا لازمی ہے، بس ان میں سے کسی ایک کو چن لیں اور پھر جو ان کا فتویٰ ہو اس پر عمل کریں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ صاحب بہت آسان ہے، دین اسلام جو بات بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اور اسی طرح جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان 2 سہارے چھوڑ کے جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی میری شریعت، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تو جو تعلیم ہمیں دی گئی وہ یہی ہے کہ قرآن حدیث کی پابندی کریں، لیکن ہر شخص قرآن حدیث کو براہ راست نہیں سمجھ پاتا ہے۔ جو حضرات براہ راست سمجھتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ قرآن آیات اور حدیث کی روشنی میں جو احکام جو ہے سمجھ میں آتے ہیں، جو واضح ہے، ان پر عمل کریں، اور اگر یہ احکام جن کو سمجھ میں نہیں آتے تو پھر وہ تحقیق کریں، اور جو بالکل عوام ہے جن کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو وہ حضرات جو ہے علماء سے دریافت کیجئے، لیکن علماء سے دریافت کرنے کا موقع نہیں ملتا اور کسی ایک مسلک کی بات ہی ان کو معلوم ہوتی، اس کے اوپر اگر وہ عمل کرتے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تحقیق ہمیشہ کرتے رہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے بارے میں قرآن کی دلیل کیا ہے، حدیث کی دلیل کیا ہے، تاکہ جو بات قرآن حدیث میں ہے وہ سمجھ میں آئے، اس کے مطابق ہم لوگ عمل کر سکے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ائمہ نے اجتہاد کیا، اجتہاد کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا، تو رجوع کرنے کے بعد یعنی اپنی بات کو چھوڑ کر پھر قرآن حدیث کو اپنایا، تو جن باتوں سے رجوع کر لیا پھر اسی کے اوپر اگر لوگ عمل کرتے رہیں گے تو گویا کہ لوگ قرآن حدیث پہ نہیں عمل کر رہے ہیں، ایسے اقوال پہ عمل کرتے ہیں جن کو خود ان ائمہ نے چھوڑ دیا، تو پھر گویا کہ یہ اسلامی احکام پہ عمل نہیں ہوا بلکہ ایسے اقوال پہ عمل ہوا جن کو خود ائمہ نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے ان کے بارے میں جس حد تک ہو سکے تحقیق کر کے قرآن حدیث کی جو تعلیم اس کے مطابق عمل کر کے اجر حاصل کرے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ ورنہ اس میں اگر ایک چھوٹی سی بات اور بھی اس میں اجازت دیں تو بیان کر دوں کہ سالم بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خلافت راشدہ کے پورے 30 سال کے دور میں، 30 سالہ دور تھا وہ، 30 سال کے بعد پھر بادشاہت آ گئی، اس میں پھر مختلف ائمہ بھی آئے، اور ان سب کے باوجود پورے 300 سال تک کسی جگہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ نے فلاں کو فالو کرنا ہے، فلاں کو نہیں، کسی ایک کو چن لیں، اس کو فالو کریں، اس کے بعد آپ کا دین مکمل ہوگا یا اس کے بعد آپ صحیح راستے پر ہوں گے۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کو نہیں چنا تو اس کے نظریے میں آپ صحیح مسلمان نہیں ہوں گے۔
پورے 300 سال جو کہ بہترین دور تھا نا، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد جو سب سے اچھی صدی ہوگی جو میرے قریب، پھر اس کے بعد والی صدی، پھر اس کے بعد، تو جو سب سے بہترین صدیاں 3 گزری ہیں وہ ان میں یہ کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کے بعد عباسی دور میں آ کے جب کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو غلطی ہی کہنا چاہیے، ان غلطیوں کے نتیجے میں تفریق بڑھ گئی کہ نہیں جی بس فلاں کسی ایک اور جس پہ غلطیاں عوام کی طرف سے بھی تھیں، اور اس کے حل کے طور پر پیش کیا گیا کہ عوام ہر جگہ آسانی ڈھونڈنے والے کے لیے پابندی لگا دے گی، نہیں بھائی کسی ایک جگہ کسی ایک کو فالو کرو، یہ نہیں کہ جہاں سہولت دیکھی وہاں تم اس کو فالو کر لیتے ہو، اس بنا پر یہ پابندی لگائی گئی۔ لیکن اس کی اور وجوہات بھی ہیں جن کے، اور وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن ہماری اصل سوچ یہی رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، اس کے بعد پھر جو فرد بھی مل جائے وہ آپ کو قرآن کی آیت سے بتا دے، حدیث سے بتا دے، اور یا کہے کہ یہ اس کا حکم قرآن میں بھی نہیں مل رہا، حدیث میں بھی نہیں مل رہا، اس لیے ائمہ نے جو اس پہ اجتہاد کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، وہ پھر تحقیق جب سامنے آ گئی پھر آپ اس کو کسی ایک پر عمل کر لیں۔ نہیں، یہ عمل نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جس عالم دین کو بہتر سمجھتے ہیں، جو آپ کے نزدیک جس کی سہولت میسر ہے، آپ اس سے استفادہ کیجیے۔ نیت یہ رکھیے ہمیشہ کہ مجھے اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے، کسی امام کی پیروی نہیں کرنی۔ امام اگر اللہ کے رسول کی پیروی کر رہا ہے تو آمنا و صدقنا، اس سے بہتر شخص کون ہوگا؟ لیکن ہمیشہ ذہن میں یہی رہنا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول، بس۔ اس کے بعد پھر آپ کسی بھی امام کی پیروی کریں گے نا، اس کو اسی بات پہ پرکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے گا، خاص طور پر پریشان حال لوگوں کے لیے، اور اگلی ملاقات تک کے لیے اب ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ Radio 107 FM. The nerves catching up.